अस्सलाम वालेकुम। हमारा जी तरबियतुल मुस्लिहीन के हवाले से ट्रेनिंग ऑफ द रिफॉर्मर्स का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारे एक सेशन जो है जो बैतुल्लाह से बैतुल माल तक का सफ़र, इसके ऊपर हमारे 2 प्रोग्राम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज का हमारा तीसरा प्रोग्राम जो है, इसमें हम और सीखेंगे कि हज़रत इब्राहीम का बैतुल्लाह की तामीर से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल माल की तश्कील तक का सफ़र जो है, इसमें हमारे पास और कौन कौन सी ऐसी मालूमात हैं जो हमारे लिए रहनुमाई की वजह बनेंगी, और हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी में और अपने ज़िंदगी के मामलात में इनको अपनाना है, ताकि हम भी बैतुल्लाह की जो तामीर है वो अपने अपने दिलों में, अपने अपने जहनों में, अपनी जिंदगियों में उसकी उसकी तामीर भी कर सकें और बैतुल माल की तश्कील भी कर सकें, रसूल अल्लाह की अताअत में और हज़रत इब्राहीम की अताअत में। तो जुबैर शबीर साहब हमारे साथ हैं। जुबैर साहब आज का लेसन कंडक्ट करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने बता ही दिया है जी कि पिछले 2 प्रोग्राम्स हमारे जो हैं वो बैतुल्लाह से बैतुल माल तक का सफ़र जो है उस पर हमने गुफ्तगू की, और उसमें बहुत से मकासद और नताइज पर हमने बात की है। और उनको अगर हम मुख्तसरन उनका अर्क अगर हम पेश कर दें तो सुनने वालों के लिए जो है वो एक रिमाइंडर भी होगा, और उसके साथ साथ आगे चल के फिर हम इंशाल्लाह मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो प्रोग्राम तो हमारा था कि बैतुल्लाह से बैतुल माल तक का सफ़र। उसमें हमने कोशिश की है इंतहाई ज़ोर देने की कि एक मोमिन को ये बात वाज़ेह हो जाए कि उसके क़ल्ब का और क़िबले का ताल्लुक़ क्या है। तो हमने कोशिश ये की बताया जाए लिसान के एतबार से भी और मकाम के एतबार से भी, और उसकी हमने बहुत सी मिसालें भी पेश की। जैसा कि हमने बताया था कि किबले का मरकज़ एक मोमिन का कल्ब सलीम है। किबले का, क्योंकि किबला तमाम इंसानों का मरकज़ है, और किबले का मरकज़ जो है वो इंसानों का कल्ब सलीम है। तो इस पर गुफ्तगू हम कर चुके हैं, तो मुख्तसरन इसको दोहरा देते हैं कि कल्ब और किबले के दरमियान जब हमने तकारुन किया, कंपैरिजन किया, तो पता चला कि जैसा कि कल्ब जो है वो तमाम आज़ा को तस्लीम करता है और फिर तमाम आज़ा तक तकसीम करता है, यानी कि वो बॉडी पार्ट्स को तस्लीम करता है कल्ब जो है, और यूं वो फिर अपनी उस एक मैकेनिज्म के ज़रिए उस ब्लड को रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए तमाम आज़ा तक पहुंचाता है, तकसीम करता है। तो यूं हमें तस्लीम और तकसीम का एक कानून कल्ब मोमिन के अंदर, कल्ब सलीम के अंदर दिखाई देता है। ऐसे ही किबला की जब हम बात करेंगे तो वहां पर भी हम देखेंगे कि किबला जो है ये बैत बैत की पूरी तारीफ हमने बताई थी, और फिर उसमें हमने बताया था कि ये एक मोमिन का किबला क्यों है। दुनिया के तमाम मोमिनीन जो हैं ये वक्त सला उस एक खास तरफ की तरफ क्यों देखते हैं, क्यों खड़े हो जाते हैं। उसका मकसद ये होता है कि एक तो हम मरकज़ के साथ जुड़े रहें, वहाँ से आने वाली पावर को वसूल कर सकें, उस आइडियोलॉजी को समझ सकें, और फिर हमारा मुश्तरका मुतहर्रिक अमल ये बता रहा होता है कि हम किसी मरकज़ के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें सलात की हरकात और फिर सलात के मकामात और मकासद, उस पर भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है कि जिसको हमने जो है वो पेश। इसी तरीके से हम अर्ज़ कर रहे थे कि किबला जो बैतुल्लाह के अंदर है वहाँ पर भी सबसे पहला काम ये होता है कि मोमिनीन के बियूत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाए, हर उस इंसान के बैत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाए जो तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। बैत तमाम बुयूत को अमन और ईमान तकसीम करता है। बैतुल्लाह तमाम इंसानों के ब्यूत को अमन और अमान तकसीम करता है, ईमान तकसीम करता है।
ये महज अमन व अमान नहीं है, बल्कि इसमें ईमान जब तक नहीं होगा तो बात दिखाई नहीं देगी, सुझाई नहीं देगी। तो असल में हमारा मकसद ये था कि मोमिन इस पूरे मैकेनिज्म को कि जिस पर अमूमी तौर पर हमारे जदीद उलूम जो हैं या जदीद तहकीक जो है वो मकामात में या हरकत में उलझ कर उस मैकेनिज्म को भुला देती है कि जिस मैकेनिज्म के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है। लेकिन वक्त आने पर कुरान करीम का ये एजाज़ है कि वो अपने हक़ाइक़ को दुनिया के सामने ले आता है, और कुछ लोगों को वो जल्द समझ आ जाती है बात, कुछ लोगों को ज़रा ताख़ीर से आती है। लेकिन हमने बताया था कि मोमिन वो होता है जो शर में से खैर पैदा करना जानता होता है। तो इस पूरे मैकेनिज्म में हमने बैतुल्लाह की बात की है, क़िबले की बात की है, और क़ल्ब मोमिन, क़ल्ब सलीम और क़िबला के दरमियान जो तकारुन है, जो कंपैरिजन है, इस पर भी हमने गुफ्तगू की थी। तो आज हमारा जो अहम तरीन मौजू है वो ये है कि हज, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन दाखिल हो चुके हैं उस जो है कैफियत में और उस वक्त में, तो एक मुस्लिम के लिए, एक मोमिन के लिए हज के मकासद को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हज आपको बैतुल्लाह के हतमी नताइज तक लेकर जाता है। और ये वो हतमी नताइज होते हैं कि जो तमाम उम्मत की सालाना मेहनत को पेश करते हैं, ये तमाम उम्मत की सालाना मुशक्क़त को पेश करते हैं। तो हम आज उसकी तरफ जाने से पहले मैं ये चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये बड़ी दिल दहला देने वाली आयतें हैं, लेकिन उमूमी तौर पर हमने ये रवैया अख्तियार नहीं किया, बल्कि हम डायरेक्टली जो है वो किसी भी सूरत को जब शुरू करते हैं तो बस ठीक है उसके मकासद की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके आगाज़ को बाज़ औक़ात जो है वो हम भूल जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि सूरह हज की पहली आयत जो है, ये आप देखिए, इसका आगाज़ देखिए कि या अय्युहन्नास, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन्नास, नासुत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब से डरो। तक़ू रब्बकुम आम तर्जुमा जो है इसका भी ये कर दिया गया है, लेकिन हमने अर्ज़ की थी आपसे कि वो सौम हो, वो सलात हो, वो इबादात हो, वो शायर हो, वो मनासिक हो, हर वो अमल कि जिसकी इजाज़त हमें हमारा दीन देता है, आप देखेंगे उसके हतमी नताइज में सबसे पहला नतीजा जो सामने आएगा वो तकवा होगा, तहफ़्फ़ुज़। तहफ़्फ़ुज़ एक बिलखती हुई, सिसकती हुई कौम, या यूं कहिए कि इंसानियत पर सबसे पहली चीज जिस पर वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जिसमें वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, तो फिर उसके बाद जो नताइज निकलते हैं, आप ये देखिए कि ये जो गैर महफूज होना है, इसको कुरान करीम ने किस कदर खूबसूरती के साथ इस तकवा के लफ्ज के अंदर पेश किया है। हमेशा से इंसानी साइकोलॉजी को कुरान करीम डिस्कस करता है और इतने कमाल अंदाज में करता है कि उसके लिए वो लफ्ज लेकर आया है तकवा। अमूमी तौर पर हम ये बता चुके हैं कि तकवा परहेजगार लिख दिया जाता है या डरना लिख दिया जाता है। कुरान करीम में एक मानी के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल नहीं। तो हम ये बता चुके हैं कि तकवा और चीज होती है, खौफ और चीज होती है, हज़न और चीज होती है। यूं बहुत से अल्फाज हैं, हर लफ्ज की अपनी एक कैफियत है, हर लफ्ज का अपना एक मकाम है। तकवा जो होता है, तकवा कहते हैं एहतियात को, और मुत्तकी वो होता है जो मोहतात होता है। यहां से आपको पता चलेगा कि इस मौजू का ताल्लुक इंसानी साइकोलॉजी से कितना गहरा है, और कुरान करीम ने इसे अपनी पहली आयत के अंदर उसे जीनत बनाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह, वो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। हुदल लिल मुत्तकीन हिदायत है एहतियात करने वालों के लिए। आप देख लीजिए, जिससे जो इंसान मोहतात नहीं है वो कभी भी हिदायत पर पाबंद नहीं होगा, उसे कोई इस चीज से सरोकार नहीं होगा कि हिदायत मुझे क्या दी जा रही हैं, या उनका मकासद या उनका मतलूब मकसूद क्या है।
इस चीज से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन कुरान करीम ने उसको अपनी पहली आयत के अंदर रखकर, सूरह बकरा की खास तौर पर, और यहां पर आप देखिए सूरह हज, एक ऐसे मुश्तरका लाए अमल की तरफ इंसानियत को पुकारा जा रहा है कि जिसका अव्वलीन मकसद तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत होगा, जिसका अव्वलीन मकसद एहतियात होगा, जिसमें मुत्तकी आएंगे, एहतियात करने वाले आएंगे। हर हवाले से यहां पर एहतियात बरती जाएगी। फतह मक्का के अंदर आप इस एहतियात को देख लीजिए कि दरख्त नहीं काटने जाएंगे, बच्चों को नहीं कुछ कहा जाएगा, औरतों पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, बूढ़ों पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। जो किसी दुश्मन के घर में भी है वो वहां पर भी महफूज है। आप अंदाजा लगाइए जरा इस पूरे तकवे का कि जहां पर इस कदर इंसानियत के साथ एहतियात बरती जा रही है हर हवाले से, हर हवाले से। तो बैतुल्लाह जो है दरअसल ये एहतियात का मरकज है, और इस एहतियात के मरकज में जब वो मकासद को पेश करता है तो ये पहले जो 2-3 अल्फाज हैं जी, मैं ये समझता हूँ कि कल्ब सलीम रखने वाले इंसान के लिए तो ये बहुत ही बड़ी हिदायत है। बात यहाँ खत्म हो जाती है। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो तकवा, ए लोगो एहतियात करो। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, एहतियात करो अपने रब के साथ होते हुए, अपने सब रब के को साथ रखते हुए एहतियात की तरफ जाना है, हमें एहतियात करनी है। यहाँ पर कह दिया है कि अपने रब से डरो। तो डरो का तर्जुमा जो है वो जब हम हर जगह करेंगे तो फिर हम ये जानते हैं कि डरा वहां जाता है जहां नुकसान का अंदेशा हो, और वो रब करीम और अजीम रब हमें कभी भी नुकसान नहीं देना चाहता। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कि बेशक क़यामत, ये जो सा है, जो घड़ी है, इसका जो जलजला है वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब ये है कि ये पहली आयत आपको वार्न करने आई है एक ऐसी तबाही की कि जिसने आकर ही रहना है, लेकिन इस एक आयत के अंदर उस तबाही से बचने के लिए उन एहतियाती तदाबीर की तरफ भी इशारा कर दिया है जो कि सूरह हज के अंदर आगे चल के बयान हुई। किस कदर ये आयत गहरी है और गौर तलब है। ये जरा सा देखिएगा, ये घड़ी क्या है और एक जिलजाल क्या चीज होती है। वो दूसरे मकाम पर भी देखिए, कुरान करीम ने फरमाया कि इदा जुलजिलत अर्ज़ जिलजालहा, जिलजालहा का लफ्ज ये बता रहा है कि ये खारिज से ऐसा नहीं होगा कि वो खुदा खारिज से कोई एहतमाम कर देगा आपके लिए कि इनको झंझोड़ दो, इनको हिला दो। जिलजालहा, ये अपनी तखरीबकारी के जरिए इसके अंदर जो है वो जलजला आएगा, अपनी अंदर की तखरीबकारी की वजह से। इदा जुलजिलत अर्ज़ जिलजालहा, जब जमीन जो है वो अपनी तखरीब की वजह से कांपने लगी। तो इस तखरीब में आप ये बात जहन में रखिए कि जब सा की या जलजले की बात आती है तो वहां पर इंसानी अवामिल की तरफ कुरान इशारा करता है, और इंसानी अवामिल के अंदर हमने आपको बता दिया है कि जो चीज़ इंसानी जहनीत को और इंसानी साइकोलॉजी को सबसे ज़्यादा नुकसान देती है वो गैर महफूज होना है। इस गैर महफूज कैफियत से निकाल कर कंफर्ट जोन के अंदर लेके जाने के लिए कि इंसानियत जो है वो अमन व अमान की तरफ आए और उस एहतियात की तरफ आए कि अगर वो एहतियात बरते तो वो इस जलजले से और इस घड़ी से जो है वो महफूज है। अब इस जलजले और घड़ी को वो कुरान बयान कर रहा है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरा अन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। जिस दिन तुम उसे देखोगे तो हालत ये होगी कि हर दूध पिलाने वाली अपनी दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। अंदाजा लगाइए कि माशी तौर पर, इखलाकी तौर पर, माशरती तौर पर
ذہنی طور پر، جسمانی طور پر انسانیت اس مقام پر آنے والی ہے کہ ایک جسم سے پیدا ہونے والی اولاد، ایک ہی جسم سے پیدا ہونے والی آپ کی اولاد، میری اولاد، حال یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی کو دودھ جو پینے والا بچہ ہے اس کی فکر ختم ہو جائے گی. لا تعلقی کا یہ عمل ہوگا اس گھڑی کے اندر، اس زلزال کے اندر، کہ ایک دودھ پلانے والی جو ماں ہے، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی. اب یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ رضاع ایک تو کہتے ہیں دودھ پلانے کو، رضاع عربی زبان میں چوسنی کو بھی کہتے ہیں، یہ جو عمومی طور پر بچوں کو دی جاتی ہے. لیکن اس رضاع کے اندر آپ کو رضامندی دکھائی دے گی کہ سب سے پہلا ڈسٹنس جو بچوں کے درمیان اور ماں کے درمیان آئے گا وہ رضامندی پر، کہ یہ ایک تو رضا تو یہ ہے کہ وہ دودھ پلانے والی مثال جو دی جا رہی ہے، وہ بات جو کی جا رہی ہے وہ بڑی کمال ہے کہ ایک دودھ پلانے والی ماں جو ہے، ہر دودھ پلانے والی ماں جو ہے، یہاں پر لکھا ہے ترجمہ کہ ہر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اب یہاں یہ یاد رکھیے کہ وہ جو پابندی یا ذمہ داری ماں کو دی گئی ہے، تو آپ ذرا ان آیات کا اندازہ لگائیے کہ معذرت کے ساتھ بات تو بہت عجیب ہے، لیکن میں کیونکہ قرآن کریم کا طالب علم ہوں تو مجھے کرنی ہوگی، کہ حج کے مقاصد کی طرف جانے سے پہلے اس بات کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ اس زلزلے اور اس گھڑی اور اس تباہی اور تخریب کاری کی حتمی شکار اگر کوئی ہوگی تو وہ عورت ہوگی. اس کا حتمی ٹارگٹ اگر کوئی چیز بنے گی تو وہ عورت، مخلوقات میں عورت بنے گی. مرد ظاہر ہے عورت جب بنے گی تو پھر مرد بھی بنے گا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ دونوں الگ ہیں یا کوئی ایسا معاملہ. لیکن قرآن کریم نے یہاں پر عورت کا ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ جناب یہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں گے. تو ہم پہلے بھی پروگرامز میں، امہات کے پروگرامز میں بھی یہ بتا چکے ہیں کہ معاشروں کی تشکیل میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک جو ہے ایک امت کی بنیاد ہوتی ہے. اس میں ہم نے فرعون کی وہ تمام گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جس میں وہ آئیڈیولوجیکل بچوں کو مار دیتا تھا اور عورت کو عورت کی نگاہ میں شرمندہ کر دیتا تھا، زندہ چھوڑ دیتا تھا اسے. تو وہ یہ جانتا تھا کہ ایک شرمندہ ماں جو ہے وہ ایک شرمندہ قوم پیدا کرے گی، ایک تابندہ ماں ایک تابندہ قوم پیدا کرتی ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے. یہ چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور فرعون کا مقصد یہ تھا کہ شرمندہ مائیں پیدا کی جائیں، بنائی جائیں تاکہ شرمندہ قوم پیدا کی جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ شرمندگی بہترین محکوم قوم پیدا کرتی ہے. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اس گھڑی کی طرف جب ہم جا رہے ہیں، جس کی ابھی سورہ حج کی ابتدا ہو رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کس قدر حساس موضوعات کو سامنے لے کر آیا ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ دودھ پلانے والی جو ہے وہ دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گے. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اس کے بھولنے میں کون کون سی وجوہات ہیں. معاشی وجوہات ہیں، نفسیاتی وجوہات ہیں، جسمانی وجوہات ہیں، ہمارے لسانی وجوہات ہیں، قومی وجوہات ہیں. وہ کون سی وجوہات ہیں؟ اور آج آپ دیکھیے کہ بھول گئی ہیں بیچاریاں. اب وہ صرف دودھ پینے کی حد تک تو بات نہیں ہے نا، رضاع میں تو ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. جو سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے وہ رضاع دودھ پلانا ہوتی ہے. تو جو انسان اہم ترین ذمہ داری کو بھول جائے، وہاں پر پھر آپ سوچئے کہ باقی تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی. لیجئے، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر، سماجی اعتبار سے، قومی اعتبار سے عورت کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا کہ وہ ماں بننا شرمندگی محسوس کرے گی. ایک زمانہ ایسا آئے گا اس زلزال کے اندر، اس ساعہ کے اندر، کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنا حمل گرا دے گی.
اب یہ ساعہ، یہ گھڑی آپ دیکھیں، اور پھر یہ جو معاشرہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے نا، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تفسیر بہت کمال ہے، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو جب ہم دیکھیں گے کہ پہاڑ اڑ رہے ہیں، جو سمندر ہیں وہ ابل پڑے ہیں، دنیا کی تمام تر چیزیں تہس نہس ہو گئی ہیں، تو اس حالت میں عورت کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ہاں جی وہ دودھ پلانا بھول گئی ہے اور وہ اس نے ڈر اور خوف کی وجہ سے حمل گرا دیا ہے۔ لیکن حقائق کی دنیا میں زندہ رکھتی ہے یہ زندہ کتاب۔ وہ یہ کہتی ہے کہ آج آپ اپنی ذرا ساعہ یا اس گھڑی کو یا زلزال کو ذرا محسوس کریں کہ آج کی موجودہ عورت جو ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی جابز میں، اپنی ذمہ داریوں میں، اپنی تمام تر چیزوں کے اندر وہ یہ کام نہیں کر پا رہی؟ یہ تمام تر مسائل کہ اس کی زندگی کو اس قدر تنگ کر دیا گیا ہے، اس قدر اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، وہ کل تک جو اپنے گھر والے کی معیشت کو دیکھ رہی تھی، وہ اپنے خاندان کو دیکھ رہی تھی، وہ اس گھر میں پیدا ہونے والے ایک ڈاکٹر صاحب، ایک جرنل صاحب، ایک ایس ایچ او صاحب، ایک پروفیسر صاحب، ان تمام تر لوگوں کو جو ان کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں ان کو مینج کر رہی تھی۔ اس پوری مینجمنٹ کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت ایسا آیا اس عورت کے اوپر کہ وہ اپنی اہم ترین ذمہ داریوں سے بیچاری غافل ہو گئی۔ کچھ اسے معاشرے نے کیا، کچھ اس کی اپنی نفسیاتی تغیر نے اسے ان تمام تر ذمہ داریوں سے ہٹا دیا، کہ ایسا نہیں تھا کہ مرد اس ذمہ داری سے آزاد ہو گیا، بلکہ اس کے اندر تو پورا پورا کردار ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے، سکارا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ سکارا کی حالت میں ہے۔ عام ترجمہ ہے جی نشے کی حالت میں دیکھیں گے۔ سکارا عربی زبان میں کہتے ہیں وہ حالت کہ جس میں بولنے والے کو بولنے کا نہ پتا ہو، اور جو چیز وہ سن رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا سن رہا ہے، یہ سکارا کی حالت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ناس کا لفظ استعمال کر کے اس کو مذہبی اینک بھی اتار دی ہے، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ صرف مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو شروع میں یا ایھا الناس کا لفظ آیا ہے، یہاں پر بات ہی انسانیت کی ہو رہی ہے۔ مذہبی اینک لگا کر آپ پوری سورہ حج کو سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ حج کے مقاصد کو سمجھ ہی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے۔ حج کے مقاصد تو وہ جانے گا کہ جسے یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسانیت کو بچا لیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے انسانیت کو احتیاط کی جائے۔ اب آپ دیکھیے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ جیسے کہ نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ والے نشے میں نہیں ہیں جو نشہ ہم سکارا سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ پی لیا ہے، کچھ ایسا کر لیا ہے، نہیں، یہاں بات کچھ اور ہے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا شدید ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، عذاب کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نتھر جانے کو، عذب کہتے ہیں نتھرنے کو۔ جب بہتر چیز نیچے چلے جائے اور بری چیز اس پر حاوی آ کر اوپر آ جائے تو یہ عذب ہوتا ہے، نتھرنا۔ نتھرنے میں جو بہتر ہے وہ نیچے چلی گئی ہے اور جو برائی ہے وہ اوپر آ گئی ہے، یہ عذب کی ڈیفینیشن میں آتی ہے، عذاب۔ اور یہ آتا ہی اس مقام پر ہے کہ جہاں پر اچھائی دب جاتی ہے، برائی نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ وہ تمام تر انسانی مسائل ہیں کہ جنہیں قرآن اپنا مرکز بناتا ہے۔ سورہ حج کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ میں بالکل مختصراً مطلب میں کوشش کر رہا ہوں کہ لفظ بلفظ ترجمے کی طرف جانے کے بجائے ہم ان مقاصد کی طرف جائیں کہ جس میں کم از کم ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنی قوم کو یہ بتا سکیں، اس امت کو، کہ یہ یا ایھا الناس کا جو نعرہ ہے، کیا اب یہ یا ایھا الناس نہیں رہا؟ لیکن قرآن یہ چاہتا ہے کہ یہ ناس کے لیے رہے۔ اگلی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے
اوپر جو ہم نے بتایا تھا کہ یہ انسانیت کے ساتھ ہوگا، میں نے عرض کیا کہ میں کسی مسلم خاتون کی بات نہیں کر رہا، میں تمام دنیا کی خواتین کی بات کر رہا تھا کہ ان کو ایسے معاشرتی، معاشی، سماجی مسائل کے اندر ڈالا جائے گا، ایک ایسے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا کہ جس میں وہ اپنی اہم ترین ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی خود کو، وہ کبھی بھی، وہ آپ دیکھیے کہ مطلب وہ، اور حمل والی مائیں جو ہیں وہ اپنا حمل ڈال دیں گی، وہ گر جائے گا حمل ان سے، چاہے وہ اس کا وقت ہے یا نہیں ہے۔ یہ تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، تمام انسانوں میں موجود خواتین کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں یا ایھا الناس کے اندر تو پھر دونوں آتے ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ اب یہاں پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي الْأَرْضِ، اب یہ بھی بڑا اہم ترین موضوع ہے کہ یہ کریں گے یہ کہ یہ ان مقاصد یا احتیاط کی طرف تو بالکل نہیں جائیں گے، یہ اللہ کو اپنا تختہ مشق بنا لیں گے کہ ان کے ہاں پہلے تو یہ ثابت کیجئے کہ اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے، کیا وجود ہے اس کا، اور اللہ کو لے کر آپ جو ہے وہ اس کو، اللہ کی ذات کو جو ہے وہ متنازع بنائیں گے اور اسے اپنا تختہ مشق بنا لیں گے۔ یہ انسان کریں گے، میں کسی ایک فرقے یا کسی ایک مکتبہ اس کی بات نہیں کر رہا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ہر شیطان مرید کی یہ پیروی کریں گے، ہر شیطان کی۔ اور شطنہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دھتکارا ہوا، شطنہ دھتکارا ہوا۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی سن لیجئے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہت کام آئے گا۔ تربیت المصلحین میں ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم ابلیس اور شیطان ان دونوں میں کیا فرق کرتا ہے۔ تو مختصر ترین انداز میں آپ کو ون لائن آنسر دیتا ہوں، اسے آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب کوئی انسان اپنی ذات کو مصیبت میں مبتلا کرے گا تو وہ ابلیس کی حالت میں ہے، جب کوئی انسان اپنی ذات کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے گا وہ ابلیس کی حالت میں ہے، اور جب کبھی کوئی انسان اپنی ذات کے ساتھ ساتھ کائنات کو اپنے نقصانات میں شامل کر لے، لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر دے، اس کے نقصانات سے کوئی انسان محفوظ نہ ہو، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے ہاتھ سے، تو جب یہ برائی اس کی ذات سے نکل کر کائنات میں پھیل جاتی ہے، دوسرے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، تو اسے قرآن شیطان کہتا ہے۔ ابلیس اور شیطان، پورا مکالمہ آپ دیکھ لیجئے تخلیق آدم کے اندر، قصہ آدم کے اندر آپ پورا مکالمہ دیکھیے، ابلیس کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، اور ایک مقام پر آ کر قرآن کریم، کبھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، ایک مقام پر آ کر پھر وہ کہتا ہے کہ یہ شیطان، فَدَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ تو اب وہ اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کو بہکانے میں جب شامل ہوا تو وہاں پر فوراً سے قرآن کریم نے ورڈ چینج کیا اور ابلیس کے مقام پر وہ شیطان کو لے آیا ہے، شیطان کو لے آیا۔ یہ سورہ الحج کی کچھ چیزیں، اہم ترین چیزوں کی طرف میں بس جو ہے وہ آپ کو لے کر جانا چاہ رہا تھا تاکہ پھر ہم مین موضوع پر آئیں گے۔ سورہ الحج آیت نمبر 5 بھی دیکھ لیجئے، یا ایھا الناس، یہاں پر بھی دیکھیے، اے لوگو، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب۔ اب جہاں پر قرآن کریم کے اندر خلق کا لفظ آئے گا وہاں پر گریجولی کسی بھی چیز کی ایولیوشن کا ذکر آئے گا۔ وہ جب کبھی کسی انسان کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اپنی تخلیق پر تم غور کیوں نہیں کرتے، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی تھی اور ادھوری بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں۔ اب یہ پوری آیت جتنے بھی اس کے ترجمے آپ دیکھ لیجئے، مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن ان احتیاطات میں سب سے اہم ترین چیز جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے یا پکار رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس ارتقاء کو دیکھو، اس تخلیقی نظام کو دیکھو۔
اگر تم لوگ بھی اپنے مستقبل کو ماضی رہو گے، اور معذرت کے ساتھ ہم بہت سے مقامات پر یہ بتا چکے ہیں کہ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ ہم مستقبل کے نام پر اپنے بچوں کو ماضی پڑھا رہے ہیں، جبکہ جدید ترین اقوام جو ہیں وہ مستقبل کے نام پر مستقبل پڑھا رہی ہیں، وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم جمود کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ ارتقاء کو مان چکے ہیں۔ اب دیکھیے اس ارتقاء کی بات جب وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم ایسے تھے، تمہیں بھون سے پیدا کیا، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور پھر وہ ان تمام تر سٹیجز کو وہ بیان کرتا ہے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ اگر تم اپنی تخلیق میں کسی ایک حالت کے اندر نہیں رہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نظریات میں یا اپنی موجودہ زندگی کے اندر کسی ایک حالت کے اندر جو ہے وہ یوں ہی تم اپنی عمر گزار دو، اپنی زندگی گزار دو۔ تو یہاں وہ تخلیق، تغیر اور تبدل کی طرف وہ اشارہ کرتا ہوا آیت نمبر 5 میں وہ یہ ساری باتیں لے کر آتا ہے۔ آیت نمبر 11 بھی لے لیجیے، یہاں پر بھی ناس کا لفظ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں ایک کنارے پر، اللہ کی عبادت جو ہے وہ ایک کنارے پر کھڑا ہو کر کرتا ہے۔ یعبد اللہ، ایک طرف کھڑا ہو کے وہ اپنی عبادت کرتا ہے کسی ایک موقف کو اختیار کرنے کے بعد، اور پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ ایسا آدمی دنیا و آخرت دونوں میں نقصان کھاتا ہے۔ یہی کھلا نقصان ہے۔ آج آپ دیکھیے اللہ کے عبادت کے معاملات میں تمام تر جتنے بھی نامور ہمارے پاس مکاتب ہیں، ان میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہر انسان اپنے حرف کی طرف کھڑا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے، تو یہاں پر حرف کا لفظ استعمال کر کے اس نے بتا دیا ہے کہ یہ جو کنارے پر کھڑے ہونے والے لوگ ہوتے ہیں یہ دھارے میں شامل ہونے والے نہیں ہوتے۔ پورے کا پورا حج کسی بھی انسان کو جامد نہیں ہونے دیتا، متحرک رکھتا ہے۔ کہیں کسی مقام پر سوائے صلاۃ کے وقت آپ دیکھیے کہ کوئی حاجی کسی ایک مقام پر رک نہیں سکتا۔ تمام تر شاعر کے اندر، تمام تر چیزوں کے اندر آپ کو ایک تحریک ملے گی، متحرک ہوگا۔ متحرک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا نظریہ بدلیے، دیکھیے اس میں جو بہتری آ سکتی ہے۔ بدلیے کا مقصد یہ نہیں کہ چھوڑ دیجیے اپنی تمام تر چیزوں کو، بہتر سے بہترین کا سفر کیجیے۔ دیکھیے آپ کی نظر اور نظریہ آپ کو کیا دکھاتا ہے۔ فانظر ماذا ترى، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، بہت بڑا جملہ تھا، اس پر ہم نے بات کی تھی کہ آکاش کے پاکستان کے تمام تر جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان میں اس جملے کو سونے کے حروف سے لکھا جائے کہ فانظر ماذا ترى، دیکھو میرے بیٹے تمہیں تمہارا نظریہ کیا دکھاتا ہے۔ اس حج البیت میں اور بیت کے مقام پر آپ یہ دیکھیں گے کہ انسانیت کو آپ وہ حریت فراہم کریں گے تو آپ کی بقا ہوگی کہ کسی انسان سے اس کا نظریہ مت چھین۔ اعتراف لازم نہیں ہے، احترام لازم ہے۔ وہ جس چیز کے اندر وہ دیکھتا ہے وہ اس کا اپنی دنیا، وہ اپنے حرف پر کھڑا ہے، وہ اپنی دنیا کو الگ سے ایک طرف سے دیکھ رہا ہے۔ تو جو حرف پر، جو کنارے پر محض کھڑے ہیں، انہیں کیا پتا کہ دھارا کیا چیز ہوتی ہے، روٹیشن کیا چیز ہوتی ہے، متحرک ہونا کیا چیز ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم اس مسئلے کو بھی ڈسکس کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ چند چیزیں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کو، اچھا ایک اور چیز بھی ہم لے لیتے ہیں تاکہ ہم مقاصد حج کی طرف جائیں، کیونکہ ناس کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 17 اگر نکال لیجیے جی آپ، جی 16 17 دونوں، 16 بھی لے لیں۔
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو روشن آیتوں کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اور یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جو چاہنے والا ہے، جو ہدایت کا متلاشی ہے، اسے ہدایت دیتا ہے۔ اب ہدایات آپ دیکھیے، اگلی آیت، ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله لكل شيء قدير۔ مذہبی گفتگو، مذہبی انتہا پسندی، مذہب کے نام پر قتل و غارت، مذہب کے نام پر مار دینا، جلا دینا، اجاڑ دینا، ذرا یہ فیصلہ بھی سن لیجئے، اور زینت بنایا ہے قرآن کریم میں اس آیت کو سورہ حج کے اندر، مقاصد حج کے اندر۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور یہودی، والصابئین، اور ستارہ کی پوجا کرنے والے، والنصارى، اور عیسائی، والمجوس، اور عیسائی اور آگ کی پوجا کرنے والے، والذین اشرکوا، اور مشرک، مشرک، ذرا ذہن میں رکھیے، ہمارے ہاں یہودی مشرک ہے، عیسائی کو ہم استغفر اللہ، مطلب صرف کہنے کی بات ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں یہ مشرک ہیں، لیکن قرآن کریم نے یہاں پر مشرک کو الگ سے بیان کیا ہے، یہودی کی بات کر کے، صابئین کی بات کر کے، نصارہ کی بات کر کے، مجوس کی بات کر کے فرمایا ہے کہ والذین اشرکوا، اور وہ جو شرک کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شرک کی سب سے عجیب قسم یہ ہے کہ انسان جمود کا شکار ہو جائے، جامد ہو جائیں آپ، اور قرآن کریم میں سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز تغیر اور تبدل کے قانون کے اندر چل رہی ہے۔ ایک وہ ہے جو صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اگر وہ ہوتا تو وہ پیر بن جاتا، اگر اس سے کوئی پیدا ہوتا تو پیر بن جاتا، دونوں صورتوں میں اگر وہ پیر بنتا تو تخلیق، تغیر اور تبدل کا نظام چل پڑتا۔ وہ ان تمام تر چیزوں سے ماورا ہے، ان تمام تر چیزوں سے آزاد ہے۔ تو شرک آپ یہ دیکھیں، یہاں پر مشرک، ہم نے بتایا تھا کہ شرک جو ہے یہ کرپشن، وہ کرپشن پھر چاہے ایمانی ہو یا معاشی، شرک چاہے پھر وہ ایمانی ہو یا معاشی، اس کرپشن کو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے قرآن کریم سورہ حج کے اندر۔ اب یہ فیصلہ بھی سن لیجئے جس سے ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کے پورا کر رہے ہیں، جلا دو، مار دو، آگ لگا دو، اجاڑ دو، ختم کر دو۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ، وہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ یہ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری خدا نے اپنے لیے رکھ چھوڑی ہے قیامت کے دن، اور اس میں جتنا ہاتھ اس وقت کے موجودہ انسان کا ہے، کہ وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، میں سب کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ مذہب کے نام پر کیسے دوسرے انسانوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک لمحے میں کسی کے نوجوان بچے کو، بچی کو، باپ کو، ماں کو مار دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کو قیامت تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ حج کرنے والوں سے قرآن کریم پوچھے گا تو ضرور کہ کیا آپ نے اس آیت پر بھی ایمان رکھا تھا؟ کیا آپ نے کسی بھی انسان کے ساتھ مذہبی، سیاسی، لسانی، قومی کوئی بھی فرق رکھتے ہوئے ایسا ہوا تھا کہ آپ نے میرے فیصلے کا انتظار کیے بغیر خود فیصلہ کرتے ہوئے اس کی زندگی تمام کر دی؟ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو وہ جسے دوام حاصل ہے، جو حی القیوم ہے، وہی تو یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔
60 70 100 سال کی زندگی والا انسان کیسے سب پر گواہ بن سکتا ہے؟ وہ حی القیوم ہے جو سب پر گواہ بھی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں کیونکہ میں موجود ہوں۔ آپ جب موجود نہیں ہیں، آپ ہر چیز پر گواہ نہیں ہیں، تو پھر یہ فیصلے کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ فیصلہ کرنے کا اختیار قانون آپ دیکھیے قرآن کریم دے رہا ہے اس آیت کے اندر، کہ فیصلہ کرنے کا اختیار اس کے پاس ہوگا جو ہر چیز پر گواہ ہوگا۔ اپنے دائرہ کار کے اوپر نظر دوڑا لیں کہ کیا آپ ہر چیز پر گواہ ہیں؟ دل دہلا دینے والی آیت ہے جی۔ پھر وہی تغیر تبدل، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور سورج اور چاند ستارے اور تمام پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی، یہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ حج ایک ایک لفظ کے اندر ایسے ایسے نظریات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تغیر اور تبدل، میں نے بتایا تھا کہ ایوولوشن کا سب سے بڑا دعوے دار اگر قرآن کریم کے اندر کوئی لفظ ہے تو وہ لفظ سجدہ ہے۔ آپ جہاں پر سجدے کا لفظ آئے گا وہاں پر تغیر ہوگا، تبدل ہوگا۔ ایک مومن جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کی ذات اور کائنات دونوں کے اندر تغیر اور تبدل پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر ان تمام تر چیزوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ الم ترى، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ترا میں بار بار دیکھنا، ان اللہ یسجد له من فی السماء، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کو سجدہ کرنے کا مقصد تغیر، اس کے بنائے ہوئے اس نظام کے ساتھ چلتے ہیں، اپ گریڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو، بہتر سے بہترین کا سفر کرتے ہیں۔ حج کرنے والوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے حج کی اس آیت کی طرف کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد، سورہ حج آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ، اب یہ حج کے مقاصد وہ اوپر ہم ذکر کر چکے تھے، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتایا، آپ اس میں شرک نہیں کریں گے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بیت اللہ کا اولین ہدف یہ ہوگا کہ وہاں شرک نہیں ہوگا، کرپشن نہیں ہوگی، نہ ایمانی نہ معاشی، دونوں صورتوں میں وہاں پر شرک نہیں ہوگا، تب وہ بیت اللہ ہوگا، تب وہاں پر حج ہوگا۔ اچھا، اللہ تو شرک بھی، تم کوئی شرک نہیں کرو گے اور پاک رکھو گے، طاہر کرو گے۔ میں نے بتایا تھا کہ نظافہ میں اور طہارہ میں کیا فرق ہے۔ کسی چیز کو اندر سے جب کیور کیا جاتا ہے تو وہاں پر طہارہ کا لفظ آتا ہے۔ میرے گھر کو طائفین کے لیے، قائمین کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے اور ہر دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، فجن عمیق، تنگ راستے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ مقصد ہے، دیکھیے، لیشہدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمات الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں، فوائد پر حاضر ہو جائیں۔ یہ الفاظ سنیے ذرا آپ بہت غور سے۔ لیشہدوا، مشاہدہ کر لیں وہ اپنے منافع کا، اپنے فوائد کا مشاہدہ کر لیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بس آپ آئیں، حج یہاں پر طواف کریں، صفا مروہ پہ جائیں، مقام عرفات پر جائیں، رمی کریں، اپنے بال کٹوائیں، قربانی کریں اور گھر چلے جائیں اور کچھ نہ دیکھیں، اپنی آنکھوں سے کچھ نہ دیکھیں۔ اس آیت کا آغاز آپ دیکھیں گے،
लियशहदू, ताकि वो मुशाहिदा करें, लियशहदू मनाफिअ लहुम, ताकि वो अपने उन मुनाफा देने वाली चीजों को मुशाहिदा कर सकें, उनका देख सकें। वयज़कुरु स्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमातिन, और मालूम दिनों में अल्लाह के नाम को याद करें, इस बात पर कि अल्लाह ने इन्हें बेजुबान मवेशियों से रिज्क दिया और तुम उनमें से खाओ और मुसीबत ज़दा मोहताज को, फकीर को खिलाओ। सूरह अल हज आयत नंबर 28। मैं समझता हूं जी, मौजूदा दौर के अंदर इससे बड़ा मकसद किसी इंसान का, मेरे जैसे कम से कम इल्म इंसान के लिए, इससे बड़ी आयत और कोई नहीं है कि अगर मुझे कोई ये बताए कि अगर आपका घर, आपके खानदान वाले, आपके शहर वाले, आपके मुल्क वाले माशी तौर पर परेशान हैं, तो जाइए जुबैर शबीर साहब, जाइए हज करने के लिए, जाइए, वहां पर आपके तमाम तर मसाइल का हल निकल आएगा। वहां पर फुकरा को उनकी भूख से आजाद कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है जी? खोलिए सूरह हज आयत नंबर 28। 80% कुरान करीम में सूरह हज के अंदर मवेशियों का जिक्र आता है, इनाम का जिक्र आता है, ऊंटनियों का जिक्र आता है, बुदन का जिक्र आता है, हदी का जिक्र आता है। 80%। तो आप जानते हैं ना कि ये माल और मवेशी की बात जहां पर आएगी, वहां पर मईशत की बात आएगी, इंसानी मईशत की बात होगी। 80% सूरह हज की आयतें इन मौजूआत के ऊपर घूम रही हैं। सूरह हज आयत नंबर 28, मुसीबत ज़दा मोहताज को खाना खिलाओ। हमने बताया था ना जी कि ये बैतुल्लाह से बैतुल माल तक का सफर है। अगर बैतुल्लाह में खुदा नहीं दिखाई दे रहा किसी को, तो ये लीजिए एक ऐसा मैकेनिज्म बैतुल माल की शक्ल में कि अब तुम्हें खुदा जरूर दिखाई देगा। अब तुम्हें अल्लाह दिखाई देगा कि देने वाले ने अगर कोई ऐसा निजाम दे दिया है कि जिसमें कोई भूखा नहीं रहेगा, तो उसका मतलब है कि कोई तो है जो इस निजाम को चला रहा है। आप देखिए, बैतुल्लाह से बैतुल माल तक का ये सफर, जिसके ऊपर आज हम तरबियतुल मुस्लिहीन में सबसे ज्यादा जोर हम लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बैतुल्लाह की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते आपको बैतुल माल की तरफ से लेकर जाएंगे। क्यों? आपको अपनी ऊँटनियां देनी है, अपने बुदन देने हैं, अपने हदिया देना है, आपने देना है, आपने देना है। क्या लेकर जा रहे हैं आप? हर इंसान आज के दौर में भी जो हज करने वाला है, अपने घर से निकलता है और देना शुरू करता है। यहां से भी हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि हज का निजाम, हज का क़याम और हज की ये तमाम तर चीजें माशरे में देने वाले पैदा करते हैं। वो देता है, देता है, देता है, और आखिर में हमने आपको बताया था कि हज का आखिरी और हतमी जो फायदा है वो ये है कि इंसान अपने माल में, अपने हक में दूसरे इंसानों के हुकूक को तस्लीम कर ले और अपने हक और माल को, अपने हक चीजों को दूसरे इंसानों में तकसीम करने की सलाहियत हासिल कर ले। ये है मकसद हज, ये है बैतुल्लाह का मकसद, ये है बैतुल माल का मकसद। ट्राइड के ऊपर हमने सूरह माऊन आपके सामने रखी थी, हमने आपको बताया था माऊन में होता यह है कि नीचे फवारा जो होता है उसमें यह होता है कि नीचे पानी इकट्ठा होता है ताबुत के साथ, फिर मुआवनत के साथ बुलंद होता है और फिर उन्हीं लोगों के ऊपर शॉवर हो जाता है। यहां पर लेबर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का एक ट्राइड कानून एक सामने आ जाता है, जिसमें एक 3D इकोनॉमिकल सिस्टम आपके सामने आ जाएगा। अब यहां जरा बैतुल्लाह के अंदर भी आप देख लीजिए, लोगों का पूरी दुनिया के अंदर से आना, इकट्ठा होना, मुआवनत के साथ एक दूसरे के साथ चलना, पूरे हज का सिस्टम, ये मैकेनिज्म सामने रखिए, और फिर दोबारा अपने शहरों की तरफ पलट जाना। आप देख लीजिए, ये भी ट्राइड आपको दिखाई देगा। इस ट्राइड का ताल्लुक भी ये है कि आप अपने माल और अपने हुकूक के अंदर दूसरों के हुकूक को तस्लीम करेंगे। अगर आप कुर्बान करना नहीं जानते, कुर्बानी करना, कुर्बानी देना नहीं जानते, आप हज को नहीं जानते, आप हज के मकासद को नहीं समझ सके। रह गई बात इनफरादी, इसमें कोई शक नहीं, एक राहत है,
ایمان ہے، اللہ کا قرب ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یاد ابراہیم ہے، یاد اسماعیل ہے، یہ تمام تر چیزیں، اس سے کوئی انکار نہیں۔ یہ جو آپ کا انفرادی تعلق ہے اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سر آنکھوں پر۔ لیکن کیا آپ اس نظام کی طرف جانا پسند نہیں کریں گے کہ جس میں انسانیت کی بقا ہے؟ کیا آپ اس نظام کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کریں گے؟ آگے بڑھی، صفا و مروہ، ہم جانتے ہیں کہ صفا مروہ پر وہاں پر ہم جاتے ہیں اور وہاں پر ہم 7 دفعہ طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لسان میں صفا اور مروہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ صفا کہتے ہیں وہ پتھر کہ جس پر کوئی نبت نہ اگے، کوئی جڑی بوٹی نہ اگے، وہ اس انداز میں بنا ہوا ہے کہ اس پر کوئی جڑی بوٹی نہیں، کوئی چیز ٹکے نہ اس پر، اسے صفا کہا جاتا ہے۔ وہ پتھر کہ جس پر کوئی نبت نہ ہو، کوئی نباتات نہ ہو، کوئی چیز نہ اگے اس پر، کوئی چیز ٹک نہ پائے، وہ صفا ہے۔ اور مروہ کہتے ہیں وہ سفید پتھر کہ جس سے آگ سلگائی جاتی ہے، مروہ۔ اب تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ تو ہم نے سب نے پڑھ رکھا ہے، اور ان آیات کا شان نزول بھی ہم جانتے ہیں، اور استفادہ بھی کیجئے۔ ظاہر ہے اس کا اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ مزید بہتر نہیں جان پائیں گے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو کسی چیز سے منع کریں، آپ پڑھیے، دیکھیے، سمجھیے۔ لیکن یہاں پر صفا اور مروہ کا ذکر سورہ طہ آیت نمبر 121 ہے غالباً، تو اس میں اس کا ذکر آیا ہے صفا و مروہ کا، کہ یہ شاعر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کو جب شاعر کہا ہے قرآن نے، تو پھر یہاں پر ایک اور سورہ حج آیت نمبر 36 اگر آپ نکالیے، یہ یاد رکھیں کہ سورہ طہ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو شاعر کہا ہے۔ اب یہاں پر شاعر اور کس چیز کو کہا ہے یہ ذرا سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والبدن جعلنا لهم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر۔ اور قربانی کے لیے بڑی جسامت والے جانور جو ہیں ہم نے تمہارے لیے یہ شاعر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاعر ہیں۔ والبدن جعلنا لهم من یہ شاعر میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں، علامتوں میں سے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، خیر ہے اس میں۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو، اور خیر آگے پھر پورا ذکر آتا ہے۔ تو شاعر کا ذکر جب آئے گا تو علامت آئے گی۔ صفا مروہ علامتیں ہیں، کس چیز کی علامت؟ صفا و مروہ میں متحرک ہو کر مقاصد الحج کی طرف علامتی اور ایمانی پیش قدمی کرنی۔ صفا مروہ میں متحرک ہو کر مقاصد الحج کی طرف علامتی اور ایمانی پیش قدمی کرنا ہے، پیش قدمی کرنی ہے آپ۔ یہ صفا مروہ ہے، شاعر ہے، نام بتا رہا ہے کہ جہاں پر کچھ نہیں ہے وہاں سے آغاز ہوا، اور لگاتار آپ صفا اور مروہ کے درمیان ہیں، کہ جمود اور تحرک کے درمیان، کہ جہاں پر ایک صفا ہے ایک مروہ ہے، جمود اور تحرک کے درمیان ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پورے اس حج کے مقاصد میں کہیں بھی آپ کو جمود دکھائی نہیں دے گا، نہ نظریاتی طور پر، نہ جسمانی طور پر، نہ ایمانی طور پر۔ یہ ہوگا مقصد۔ طواف کا لفظ بھی جو ہے، یہ طواف کا مطلب ہوتا ہے جی کہ بھلائی کے لیے، بھلائی کے لیے سبقت لے جانا، متحرک رہنا، طواف۔
عرفات کا مقام آ جاتا ہے حج میں، تو یہ معرفت کا مقام ہے، خالق و مخلوق کی معرفت کا. تو بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بیت اللہ بیوت کی ضمانت دیتا ہے، انسانی بیوت کی ضمانت دیتا ہے، ایمانی بیوت کی ضمانت دیتا ہے. بیت اللہ امن و امان میں انسانوں کو تسلیم کرنے کی اور پھر ان میں اپنی صلاحیتیں، اپنا حق اور اپنا مال تقسیم کرنے کی دعوت دیتا ہے. پورے کا پورا حج اسی مقصد پر کھڑا ہے. اللہ کریم ہمیں مقاصد قرآن اور مقاصد حج پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آگے چل کر ہم مزید اس پر گفتگو کریں گے. آج کے اس پروگرام میں جتنی چیزیں ہم نے پیش کی ہیں یہ خطا سے مبرہ نہیں ہیں، لیکن کوشش ہماری یہ رہی ہے کہ ہم ان مقاصد کی طرف اور ان باتوں کی طرف ہم جائیں کہ ہم اپنی آنے والی نسل، اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہ بتائیں کہ یہ محض ایک رسم نہیں ہے، یہاں سے انسانیت کی بقا پیدا ہوتی ہے، انسانیت کو زندگی دینے والے عوامل پیدا ہوتے ہیں، مقاصد پیدا ہوتے ہیں. اور اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. آمین. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے آج کا جو لیکچر ہے جس میں ہم نے سورہ حج کے اوپر بہت ہی ایک گہری نظر کے ساتھ ساری جو آپ نے تعلیمات شیئر کی ہیں ان کو سنا بھی ہے اور کوشش کی ہے سمجھنے کی بھی، اور انشاءاللہ ان کو اپنی زندگی میں بھی ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سارا جو نظام تقسیم کا ہے، قربانی کا جو نظام ہے، اور حج سے جو ہم نے سیکھا ہے بیت اللہ سے لے کر بیت المال کی تشکیل کے لیے، تو وہ قربانی کرنا ہی مقاصد ہے اور مقصد ہے، اور وہاں تک پہنچنا ہمارا مقصد ہے حج کے موقع پر. اور اس حج کو ہم نے قائم کرنا اپنی زندگی میں، اور جس طرح ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں سیکھا کہ کس طرح سے استقامت کے ساتھ اور مقام ابراہیم پر، اور تعمیرات اس کی کس بنیاد پر ہم نے کھڑی کرنی ہے، حرکت اور برکت کے ساتھ اور صلات کے ساتھ، تو اسی کو ہم نے قائم کرتے رہنا ہے اپنی زندگی میں، اور جمود سے بچتے رہنا ہے، اور یہ حرکت چلتی رہے گی تو انشاءاللہ ہم بھی اس میں آگے بڑھتے رہیں گے. اور آج کے لیسن کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پلیز ہینڈ ریز کر سکتے ہیں یا مائک انمیوٹ کر کے بات کر لیجئے. جی السلام علیکم. جی آواز کلیئر ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے. جی بہت شکریہ. پہلے تو ماشاء اللہ جناب زبیر بھائی نے سارا ایکسپلین کیا حج کا پروسیس بھی، اور اس کی بیسک جو فلسفی ہے اس کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس فلسفی کو قائم کرنے کے لیے بیت اللہ کی تعمیر ہے. اس بیت اللہ کی تعمیر کے جو مقاصد ہیں جس میں ایمان کی کیفیت ہے، امن اور ایمان کی کیفیت ہے، اس کے قیام کے لیے پھر آگے سارا قربانی کا سلسلہ ہے، یا جتنا بھی جو بیت المال کا کنسیپٹ ہے وہ سارا اس کے تابع ہے. تو میں یہاں تک تو اب یہ بات بالکل کلیئر سمجھ آ چکی ہے یا سامنے آ گئی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں بیت اللہ کی فلسفی کو اپنے قلب سے جاری کرنا ہوگا، وہاں سے شروع کرنا ہے، اپنے گھروں سے دیکھنا ہے، پھر اس کا الٹیمیٹ جو ان لارجر اسکیل جو ہے وہ بیت اللہ کا جو قیام ہے یا اس کے جو مقاصد ہیں ان کی تکمیل تک پہنچنا ہے. اور اس میں ہر پروسیس کے اوپر یا ہر قدم کے اوپر قربانی ہی قربانی، یا دینا ہی دینا، یا کرنا ہی کرنا ہے. تو یہی وہ سارا قربانی کا کنسیپٹ بھی سامنے آ جاتا ہے. تو سوال جو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ قربانی بیسیکلی جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ قربانی بیسیکلی اس گول کے لیے ضروری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیش کیا ہے، نہ کہ قربانی اپنی ذات میں ایک کوئی خاص رسم یا کوئی خاص عبادت ہے. شاید اسی لیے پھر وہ آیات بھی آتی ہیں قرآن پاک میں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے تک نہ تو خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے. تو یعنی قربانی بذات خود ایک عبادت یا ایک کہہ دیں کہ ایک مذہبی عمل نہیں ہے،
لیکن وہ اس وقت بن جاتا ہے جب اس کو ہدف کے ساتھ متعین کر دیا جائے، پھر یہ ایک لازمی امر بن جاتا ہے اس کا، چاہے وہ جانوروں کی صورت میں ہو یا چاہے وہ دیگر وسائل کی صورت میں ہو، علم کی صورت میں ہو۔ تو اس پہ اگر زبیر پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو آسانی ہو جائے گی مزید سمجھنے کے لیے۔ جی فراز بھائی، جزاک اللہ خیر، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے جی۔ بالکل فراز بھائی، الحمدللہ آپ اس بات کو بالکل درست سمجھے ہیں کہ دراصل جب تک ہم کسی بھی چیز کی روح کو نہیں جانیں گے، اس کے مقاصد کو نہیں جانیں گے، اور محض کسی چیز کو رسماً ادا کرتے چلے جائیں گے، تو وہاں پر کبھی کوئی نتائج پیدا نہیں ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ سورہ حج کے آغاز میں تقوی کا لفظ استعمال کر کے، تقو کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ احتیاط کرنی ہے، اور احتیاط کے لیے عوامل ہیں، تدابیر ہیں، ترتیب ہے، سسٹم ہے، نظام ہے۔ تو تقوی تبھی حاصل ہوگا کہ جب آپ اس کے مقاصد کے ساتھ اس کو دیکھیں۔ تو قربانی بالکل، چاہے وہ بیت اللہ ہے یا وہ بیت المال ہے، وہ حج ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ دیکھیں گے، اس سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، سب دینے کے لیے آئے ہیں جی۔ وہ وقت ضرورت اپنی جان بھی پیش کر دیتے ہیں۔ دوسروں کا حق نہیں دیا گیا، اس دکھ کو محسوس کیجیے، اس تکلیف کو سمجھیے۔ وہ جو سورہ یوسف میں خواب تھا نا جی، کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 پتلی گائے ہیں، اور جو پتلی گائے ہیں وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 فصلیں ہیں خشک ہیں اور 7 ہری بھری ہیں وہ بالیاں۔ تو کھیتوں کا ذکر کر کے قرآن نے ایک تو یہ بتا دیا ہے کہ خدا کے نظام میں قحط نام کا کوئی تصور نہیں۔ کوئی علاقہ خشک ہوتا ہے تو وہاں کے جانوری آبی جتنے بھی جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہجرت کیجیے۔ دوسرا جو قانون اس نے دیا، وہ یہ بتا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ یہ جو موٹی گائے ہے، یہ اس لیے موٹی ہوئی ہے کہ یہ پتلی کا حق کھا گئی، اور یہ پتلی جو ہے وہ موٹی کو کھا رہی ہے، حالانکہ گائے تو چارہ کھاتی ہے، لیکن یہاں پر یہ پتلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے، جو کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ گائے گائے کو کھانا شروع کرے، کبھی نہیں دیکھا کسی نے۔ لیکن اگر کھا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا حق چھین لے گی۔ معیشت میں اعتدال نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس تکلیف کو، دکھ کو، قرآن کریم کے اس پورے پیغام کو آپ سمجھ لیجئے کہ کرپشن ہمارے تسلیم اور تقسیم کرنے پہ، دوسروں کو حق نہیں دیا گیا، دوسروں کو ضروریات زندگی سے محروم کر دیا گیا۔ تو اس پوری قربانی کا مقصد، اس پورے تمام تر معاملات، میں نے بتایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور ان کے علاوہ جتنے بھی مین میڈ نظام آئے ہیں، ان نظاموں میں، ان مذاہب میں آپ دیکھیے کہ تمام تر شعائر، عبادات اور مناسک، نسک، ان کا بینیفیشری جو ہے وہ خدا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن دین اسلام کے اندر تمام تر شعائر، عبادات، تمام تر صلات، صوم، عبادات، ان تمام تر چیزوں کا اولین بینیفیشری حضرت انسان دکھائی دیتا ہے۔ قرآن نے آ کر یہ کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ عبادات میں افضل ترین عبادت آپ دیکھیے صلات۔ صلات کے نظام کو اس نے زکوٰۃ کے ساتھ رکھ دیا ہے، صلات کے نظام کو اس نے زکوٰۃ کے ساتھ جوڑ دیا ہے جی، اور اس نے بتا دیا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی عبادت جو تم میرے نام پر کرتے ہو اس کے نتائج میں انسانیت مستفید نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسی عبادت قرآن میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہو اور وہ عبادت کرنے کے بعد نتیجتاً اس میں کسی انسان کا فائدہ نہ نکلے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارا رب اگر ہماری عبادات کا، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا یا بھوکے رہنے کا محتاج ہے تو پھر وہ خدا نہیں رہتا، وہ خدا نہیں رہتا۔
وہ اللہ اس لیے اللہ ہے، ہمارا اللہ اس لیے اللہ ہے، اور باقی تمام تر خداؤں میں اس کا فرق یہ ہے کہ ہمارا خالق اپنے تمام حقوق مخلوق پر تقسیم کرتا ہے. حج یہی سکھاتا ہے، قربانی میں 3 حصے آپ کرتے ہیں، یہی سکھاتا ہے. پوری دنیا کے اندر لوگ جو قربانی کرتے ہیں یہی سیکھتے ہیں، دینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تو بالکل آپ یہ بات درست سمجھیں جی. اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں میں برکتوں میں محفوظ رکھے. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. جی مس جویریہ، آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی مجھے تھوڑا سا اپنے ذہن میں ایک کلیریفائی کرنا تھا جو میں سمجھوں. ابھی استاد جی نے بتایا کہ وہ اس روز دودھ پلانے والی مائیں بھی اپنے بچے بھول جائیں گی اور جو حمل والا بھی ہے. تو اب تک مجھے یہی تھا کہ چونکہ اس میں یوم کی بات ہے، یہ ایک دن کی بات سمجھ میں اب تک یہ تھا کہ وہ اس روز کی بات ہو رہی ہے جس دن یہ قیامت برپا ہوگی یا وہ زلزلے، اس خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا. لیکن استاد جی نے جس طرح سے سمجھایا کہ نہیں، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ نہیں کسی دور کی بات ہو رہی ہے، ایک یعنی طویل وقت ہوگا جس میں عورت اپنا یہ رول ہے اس کو چھوڑ دے گی یا اس کی پرائیورٹیز چینج ہوں گی. تو اب تک تو یہ تھا کہ اس دن چونکہ اتنا خوف ہوگا، جسٹ لائک خدا نخواستہ کہیں بم بلاسٹ ہو جائے تو جہاں جہاں تک اس کے اثر ہوتے ہیں وہ بہت سیویئر ہوتے ہیں. تو یہ اس دن کا ایک طرح سے، لیکن کیا یہ ایک دور کیا ذکر کیا استاد جی نے کہ یہ ایک طویل وقت ہوگا گریجولی، جیسے آج سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کب سے شروع ہوا ہوا کہ پرائیورٹیز چینج ہو گئی. تو یہ تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی کہ ایک تھوڑا سا کلیئر ہو جائے کہ ایک دن کی بات ہے یا ایک دور کی بات ہے. جی میں جواب دے دوں میں جی معاملہ. جی پلیز. جی جی پلیز. جی جزاک اللہ جی. جی بہت شکریہ میری بہن جویریہ، اللہ کریم آپ کو جی سلامتی جی عطا آمین. فرمائے. یوم کا لفظ عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو یہ بہت سے اینگلز میں استعمال ہوتا ہے. یہ دن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ پیریڈ کے لیے، دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کہ جب عرب جو ہیں وہ، آپ تو ماشاءاللہ خود سوڈان میں رہی ہیں، تو جی عرب جب کسی بات کو، یہ جب کوئی یہ کہتا ہے عربی بولنے والا یوم عمل تھا دا، جب میں نے یہ کیا، تو اب جب میں یوم کا لفظ جو ہے وہ دیکھیے جب، تو اب جب میں جی تو پھر وہ سارے زمانے آ گئے. تو یوم جو ہے وہ جب میں آئے گا، تو جب میں تو پھر جب یہ کام ہوگا تب کی بات ہو رہی ہے. یہ ماضی میں ہوا ہو، حال میں ہو رہا ہو، مستقبل میں ہوگا، ان تمام تر چیزوں کو یوم کا لفظ جو ہے وہ لپیٹ لیتا ہے. یہ اسلوب ہے ٹھیک. قرآن کا. تو یوم کا لفظ جو ہے نا، یوم رحت عند خویائی، میں جب اپنے دوستوں کے پاس گیا، جب اپنے دوستوں، یوم رحت، یوم اکلت، جب میں نے کھایا، یوم نمت، جب میں سو گیا، یوم صحیت، جب میں اٹھا. تو یہ جو ایک پیریڈ ہے نا جی، اس کو بھی جب قرآن کریم بیان کرتا ہے تو وہاں پر یوم کا لفظ لے کر آتا ہے. اور بالکل آپ، جزاک اللہ خیر، آپ بالکل صحیح سمجھی ہیں. دیکھ لیجئے کہ یہ زندہ کتاب زندہ لوگوں سے مخاطب ہے، تو ہمیں اسے موجودہ آنکھوں سے دیکھنا ہے، اپنے موجودہ نظام کے سامنے، موجودہ آیات کے سامنے. تو یہ زندہ کتاب زندہ لوگوں سے مخاطب ہے، اور زندہ لوگ تو اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھتے ہیں اور اپنے کان بھی. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. جزاک. جی بہت شکریہ. جی کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہے جی آج کے لیسن کے حوالے سے؟ جی مس شمائلہ، آپ سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. یہاں پہ ابھی سر زبیر نے ایک بات کی تھی، شیطانہ مطلب دھتکارا ہوا، اپنی ذات کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے گا تو وہ ابلیس کی حالت میں ہے، اور جب یہ برائی اس کی ذات سے نکل کر معاشرے میں پھیل جاتی ہے تو وہ شیطان کہلاتا ہے. مطلب یہ وہ کون سی مصیبت ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو مبتلا کیا؟ آگے چل کے میں نے یہ سر نے بہت اچھے طریقے سے یہ بتایا، جمود کا شکار ہونا. تو اس میں سر نے کہا کہ لم یلد ولم یولد، کہ انہوں نے صفا اور مروہ کو بھی ریلیٹ کیا حج کے ساتھ، کہ یہ دونوں حالتیں جمود سے باہر ہیں.
مطلب کہ شرک کرنا، کرپشن کرنا، بے ایمانی کرنا، تو یہ معاشیات کو ڈسیبل کرتا ہے۔ تو ایک ذکر یہ بھی آیا تھا کہ مذہب کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں جو لوگ، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس چیز کا انصاف خود فرمائیں گے۔ یہ والا جمود جو شیطانہ والا جمود ہے، دھتکارا ہوا، اپنی ذات کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنے والا، اور ایک جمود ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے کہ لم یلد ولم یولد۔ ان دو جمود کے بارے میں ایک تو جاننا چاہ رہی تھی، دوسرا ابھی سر نے بتایا کہ سورہ حج 80% مویشیوں کا ذکر آ رہا ہے، تو یہاں پہ لیبر ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ میکنزم کی بات ہو رہی ہے، تو کیا خاص طور پہ کسی مویشی کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے ریلیٹڈ؟ سنت اسماعیلی تو ہے کہ وہ ایک مینڈے کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن سورہ بقرہ کی نسبت سے ایک گائے کا ذکر آ جاتا ہے، تو کوئی بھی اویلیبلٹی ہے یا خاص طور پہ اللہ کے نزدیک اس کی بھی کیٹیگریز ہیں؟ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی، پلیز اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، جزاک اللہ۔ جی جی جزاک اللہ میم شمائلہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی، جزاک اللہ خیر۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ وہ جو ہم نے شیطان کی بات کی، تو ابلیس وہ کون سی چیز تھی کہ جسے وہ دھتکارنے والے معاملے کی طرف وہ چلا گیا؟ تو وہ پچھلے پروگرامز میں تفصیلاً ہم نے بتایا تھا کہ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں، انفرادی بات ہے، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو انانیت کا سب سے پہلا دعوے دار اور ایوولوشن کا سب سے بڑا منکر، اس نے کہا کہ میں کمبائنڈ کوآرڈینیشن کو نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مٹی اور آگ ایک ہو جائیں اور کوئی چیز پیدا کر دیں، اس میں سے کوئی تیسری چیز آ جائے۔ اس نے کہا نہیں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، انا خیر منہ۔ تو یہاں پر وہ ایوولوشن کا منکر ہے ابلیس جو ہے، انانیت کا سب سے پہلا دعوے دار ہے، معاشرتی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے اس کے پاس، وہ لا تعلقی کا دعوے دار ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کا سارا مکالمہ تعلق پر مبنی ہے، ربنا، اے ہمارے رب۔ وہ کہہ رہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، وہ انانیت کی بات کر رہا تھا، میں کر رہا تھا۔ یہاں پر بات ہم میں آ گئی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے نفوس پر، اپنی شخصیات پر، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں مواقع فراہم نہ کیے، آپ نے ہمیں بہتری سہولت نہ دی، سہولت مہیا نہ کی، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر ہمیں رحم نہ ملا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ پورا مکالمہ جمع کے صیغے میں، ویسے یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، لیکن نون الف جہاں پر آئے گا وہ نحنو کے صیغے میں کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ ہم میں چلا جاتی ہے بات، ایک سے نکل کر پھر وہ ہم کے اندر۔ ویسے یہ تسنیہ کا صیغہ ہے دو کا، لیکن وہ عربی زبان جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ نون نحنو میں جب آتا ہے تو پھر وہ اس کو نون نحنو ہم میں اس کو گنا جاتا ہے، اے ہمارے رب، ہمارے رب۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایوولوشن کے سب سے بہترین، یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان جو ہے وہ ارتقاء کی طرف کیسے اس نے سفر کیا ہے، کیسے اس نے بہتری کی طرف سفر کیا ہے، اور کیسے اس نے ایک کمبائنڈ کمیونٹی کی طرف جو ہے وہ جو پہلا جواب آیا ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام میں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی پرسنالٹی ڈیمولش کر گیا ہوں، میرا خسارہ یہ ہے سب سے پہلا۔ جبکہ انانیت میں بات کرنے والا جو ہے وہ ابلیس، وہ جو ہے وہ ایوولوشن کا منکر ہے۔ شطن میں وہ دوسروں کے حقوق کا منکر ہے، اس لیے دھتکار دیا جاتا ہے، وہ دوسروں کے حق کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں دے سکتا، یہ میں چھین لوں گا۔ تو اس طرح کی ساری جو کیفیت۔ دوسرا جمود کی بات آپ نے کی، تو ایک متحرک دنیا پیدا کرنے والا رب، چونکہ ابھی تک ہم اپنے رب کا کوئی احاطہ نہیں کر پائے، تو وہ کس حالت میں ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، بتا نہیں سکتے، کیونکہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، پچھلے دنوں ایک ڈیبیٹ ہم نے دیکھی، اس ڈیبیٹ میں دو بڑی شخصیات، میں نام نہیں لوں گا، ایک شخصیت، بلکہ دونوں شخصیات کا تعلق انڈیا سے تھا، اور وہ خدا کی ایگزسٹنس کے اوپر ان کی وہ ڈیبیٹ چل رہی تھی۔
تو وہ پوری ڈبیٹ ہم نے سنی تو مجھے اس چیز پر حیرانگی ہوئی کہ قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ دعوے سے بات کر سکتا ہوں کہ خدا کے وجود کا اقرار اور انکار یہ علم کے میں ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم کا میدان حدود اور قیود کا میدان ہے۔ حدود اور قیود کا میدان کبھی بھی لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ جو گفتگو ہم نے سنی کہ اس گفتگو میں دو بڑے معزز لوگ تھے اور ان میں سے ایک نے، وہ الگ بات ہے کہ وہ ان کے اپنے نظریات یا عقائد کیا ہیں، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے احترام تو بہت ضروری ہے۔ تو دونوں شخصیات بہت اہم ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ دکھانے والے کچھ دکھا نہیں سکے اور انکار کرنے والے انکار نہیں کر سکے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ اگر ہمارے علمی میدان میں اتر آئے اور ہمارے حدود و قیود کے اندر وہ سمجھ آنے لگے تو پھر وہ سمجھ نہیں رہتا۔ وہ ایوولوشن سے پاک، ان تمام تر چیزوں سے الگ۔ تو خیر، ہم یہ بتا رہے تھے، تو یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیے میم شمائلہ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت علم رکھتی ہیں اور ہم تو بہت عزت کرتے ہیں آپ کی۔ تو علم کا میدان جو ہے وہ کبھی بھی خدا کے اقرار اور انکار کو پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی اپنی حدود اور قیود ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ایک متحرک دنیا پیدا کرنے والا رب جو ہے، اس کے بارے میں تو کبھی یہ تصور نہیں آ سکتا نا کہ وہ جامد ہے یا وہ جمود کا شکار ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، رب کے بارے میں تو کم از کم ہم یہ تصور نہیں رکھ سکتے۔ اور جی، جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ ابلیس جو ہے وہ ایوولوشن کا منکر ہے، اور شطن میں وہ دوسروں کے حقوق کے جب آپ، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں پہلی مرتبہ جب شیطان کا ذکر آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، تو وہ حضرت انسان کے لیے آیا ہے۔ یہ بھی حیران کن بات ہے۔ اور جب وہ اپنے شیاطین میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ۔ تو ان آیات کو ذرا غور سے پڑھیں تو آپ دیکھیے گا کہ شیطان کا پہلا تعارف حضرت انسان کی شکل میں آ رہا ہے۔ یہ بڑا عجیب انداز ہے قرآن کریم کا۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ زبیر صاحب۔ جتنا بھی ہم بات کرتے جائیں گے اور سے اور پہلو نظر آتے جاتے ہیں، اور انسان کو اپنی ذات کے اندر ہی وہ تمام چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو کہ ہم نے، جن کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے ہم نے اپنے مقاصد کا حصول کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سفر جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کا سفر، اس کو سمجھنا اور اپنی ذات میں وہ تغیر پیدا کرنا، متحرک کرنا اپنے آپ کو، اور اس کو آگے لے کے بڑھنا اس لیول تک کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ تقسیم کے اصول کو بھی سمجھ لیں، اس کو اپنا لیں اور بیت المال کی تشکیل کر سکیں، اور جو جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں ان کو پھر ہم آگے تقسیم کریں، لوگوں کے ساتھ اپنے لیے بھی استعمال کریں اور لوگوں میں بھی تقسیم کریں، تو تبھی ہم اس کا پورا حق ادا کر سکیں گے جو جو چیز ہمارے پاس اللہ کی طرف سے نعمتوں کی صورت میں آتی ہے۔ تو یہی حج کا مقصد ہے، یہ قربانی کا مقصد ہے، اور آگے جو پورا ٹائم آ رہا ہے اس کو، یہ بہت جو موضوع ہے ہم نے بہت ہی ایسے ٹائم پر یہ سیکھا ہے سارا، جو کہ ہم ابھی اسی ماحول میں ہم دیکھتے جائیں گے کہ ایک ایک دن آگے جیسے جیسے بڑھتا جائے گا تو ویسے ویسے اس کی جو روح ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے وہ ہمیں فیل ہوگی، ہمیں محسوس ہوگی، اور اس کو ہم جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی اور ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی اسپرٹ کو، اس کی روح کو سمجھ سکیں اور ایسے اعمال کر سکیں، ہمارے اندر یہ تغیر پیدا ہو، ہم سجدہ کریں ان سب باتوں کو، اللہ کی آیتوں کو، اور پھر ایسے ہم وہ ایسے کام کر سکیں جو کہ اللہ کی تعلیمات جو ہیں، قرآن کی تعلیمات جو ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کے ہم قابل ہوں۔ تو آپ کا بہت شکریہ زبیر صاحب، یہ ساری جو آپ نے ماشاءاللہ آج آیتیں شیئر کی ہیں اور ان کے حوالے سے جتنی آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے اور جس طرح سے آپ نے کھول کے وضاحت سے ان کو بیان کیا ہے، اس کے لیے جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ۔
اور تمام ممبرس کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کا، اور انشاءاللہ جو فیڈ بیک کا سیشن ہوگا جمعرات کو، اس کے حوالے سے جو آج کا لیسن ہے اس کو پلیز آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو دوبارہ سن کے آئیے گا، ورنہ جو آپ کے سوالات ابھی ذہن میں آئیں گے انہی کو اس لیسن کے حوالے سے ان کو آپ پیش کیجیے گا تاکہ اسی کے بارے میں اور بات چیت ہو سکے۔ تو انشاءاللہ پھر تھرسڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کا سیشن ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔